अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आकिबतु लिल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम नून वल कलम वमा यस्तरून मा अंत बिनिअमति रब्बिका बिमजनून व इन्ना लका लअजरन गैर ममनून व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम फसतुबसिरु व युबसिरून बिअय्यिकुमुल मफ्तून इन रब्बका हुवा आलमु बिमन दल्ला अन सबीली व हुवा आलमु बिल मुहतदीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मोहतरम नाज़रीन कराम बुजुर्गान दीन और मेरी अजीज़ माओ और बहनों भाइयों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपका मेज़बान अब्दुल वहाब आपको प्रोग्राम गुफ्तगू के अंदर खुश आमदीद करता हूँ। नाज़रीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसानों को अशरफुल मखलूक़ात पैदा किया, पूरी की पूरी कायनात को इंसान के लिए पैदा किया और इंसान को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी ज़ात के लिए पैदा किया। इंसान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का खलीफा है, नाइब है और इस दुनिया के अंदर अल्लाह ताला ने उसको एक इज़्ज़त अता फरमाई है, उसको एक तकरीमियत अता फरमाई है, अशरफियत अता फरमाई है। और अल्लाह ताला ने इंसान को अहसन तक़वीम पर पैदा किया और अल्लाह ताला ने इंसान को इज़्ज़त दी किस एतबार से कि वो इंसान है, अशरफुल मखलूक़ात है। तो लिहाज़ा दुनिया के अंदर और मखलूक़ात भी हैं और अल्लाह की तख्लीक भी है, इंसान से ज़्यादा ताकतवर हैं जुस्से के एतबार से, ताकत के एतबार से। लेकिन अल्लाह ताला ने इंसान को जो इज़्ज़त अता फ़रमाई, जो ताकत और जो शर्फ़ अता फ़रमाया है, वो एक तो अल्लाह ताला का अता करदा है कि ये अल्लाह ही की तरफ से है। दूसरी बात ये है कि इंसान को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अक़ल और शऊर दिया। अल्लाह ताला ने इंसान को इरादा, नियत करना, इरादे की ताकत दी, अमल करने की क़ुव्वत अता की। उसके साथ-साथ 3 चीज़ें ऐसी थीं जो अल्लाह ताला ने इंसान को जो वदीयत की, वो 3 चीज़ें और मखलूक़ात को अल्लाह ताला ने वदीयत नहीं की। जिन उलमा फरमाते हैं इन 3 चीज़ों की बुनियाद पर इंसान तमाम की तमाम मखलूक़ात पर हुक्मरानी करता है। बल्कि पूरी की पूरी कायनात को इंसान ने जो तस्ख़ीर किया है, वो अपनी सलाहियतों की वजह से, अपनी अक़ल की वजह से और जो 3 चीज़ें जो उसको मुमताज़ करती हैं, उन चीज़ों की वजह से, उन सिफ़ात की वजह से। देखें, अल्लाह ताला ने मैंने आप हज़रात के सामने जब मैं मस्जिद अक़सा जा रहा था उससे पहले वाले हफ़्ते में अल्लमहुल बयान कि अल्लाह ताला ने इंसान को बयान करने की ताकत अता फ़रमाई है। तो उस पर गुफ्तगू की थी और इस हवाले से काफ़ी गुज़ारिशात आप हज़रात के सामने पेश की थी कि इंसान जो है वो बात कर सकता है, बयान कर सकता है। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने इरशाद फ़रमाया रहमान अल्लमल कुरआन खलक़ल इंसान, क्या रहमान अल्लमल कुरान, अल्लाह की ज़ात जिसने अपनी सिफ़त रहमानियत को बयान करते हुए कि क्या फरमाया रहमान अल्लमल कुरान खलक़ल इंसान, क्या अल्लाह हमने अल्लमल कुरान, कुरान का इल्म अता किया और खलक़ल इंसान, इंसान को हमने पैदा किया, अल्लमहुल बयान, तो और हमने इंसान को बयान करने की सलाहियत अता फरमाई, सिखाया बयान करना, बात करना, तबयीन, इज़हार माफ़ी ज़मीर। तो ये अल्लाह ताला ने इंसान को एक बहुत बड़ी क़ुव्वत अता फ़रमाई है और ये एक फ़ज़ीलत है, एक ऐसा वस्फ़ है, जो और मख़लूक़ात के अंदर नहीं पाया जाता। दुनिया की कोई भी मख़लूक़ जो है, वो बात नहीं कर सकती है। हाथी इंसान से जुस्से में बहुत बड़ा है और बहुत ताकत है उसके अंदर। उसके आप दाँत देखें, उसकी आप सूंड देखें, उसके आप पाँव देखें और उसका आप जिस्म देखें, तो वो इंसान से कितनी बड़ी तख़लीक़ है, इंसान से बड़ी तख़लीक़ है। वो अपना पाँव रख दे तो इंसान मर जाता है, अपने सूंड में लपेट ले तो इंसान की पसलियाँ तोड़ देता है और अपने दाँतों से जो है इंसान को ज़ख्मी करके मार देता है। तो हाथी जो है खेतों में घुस जाए तो खेतों को बर्बाद कर देता है। लेकिन एक इंसान है 5 फुट का, 6 फुट का, वो हाथी के ऊपर बैठा हुआ है और हाथी को कंट्रोल करता है और हाथी को जो है वो सवारी बना लिया उसने और हाथी से तमाशे करवा रहा है। मैं जब श्रीलंका गया तो मुझे बड़ी हैरानगी हुई कि वहाँ पर लोग हाथियों पर ट्रैवल कर रहे थे, मैंने देखा।
اور دوسرا دیکھا کہ لوگ ہاتھیوں کے جو ہے ایلیفنٹ کے وہاں پہ تماشے ہو رہے ہیں، ایلیفنٹ جو ہے وہ کرتب دکھا رہے ہیں، اور انسان جو ہے وہ اس سے ایک ڈنڈے کے ذریعے سے، کوڑے کے ذریعے سے ایلیفنٹ کو اس نے کنٹرول کیا ہوا۔ تو یہ کون سی ایسی چیز ہے؟ تو یہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کے اندر عقل ہے، انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے قوت رکھی ہے۔ تو اب ہاتھی بات نہیں کر سکتا، وہ بول نہیں سکتا، اللہ تعالیٰ نے انسان کو بولنے کی صفت عطا فرمائی کہ انسان بات کر سکتا ہے۔ تو اب اسی طریقے سے آپ شیر ہے، آپ شیر کو دیکھیں کتنا طاقتور ہے، چیڑ پھاڑ کے رکھ دیتا ہے، لیکن جو ہے بات نہیں کر سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو خاص صفت ہے ہم نے علمہ البیان، وہ انسان کو بیان کرنے کی جو صلاحیت عطا کی ہے، یہ ایسی صلاحیت ہے ناظرین جو اس کو اور مخلوقات سے ممتاز کرتی ہے، اور مخلوقات جو ہے وہ اس صلاحیت سے محروم ہے، وہ بات نہیں کر سکتے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ ہاتھی ہاتھی کی بات کو سمجھتا ہو، آواز کو سمجھتا ہو، اور جو ہے وہ شیر شیر کے دھاڑنے کو سمجھتا ہو، اور اسی طرح سے اور مخلوقات آپس میں ان کا کوئی کمیونیکیشن کا کوئی طریقہ ہو، وہ ہمیں نہیں پتا، وہ انہیں کو پتا ہے۔ لیکن دنیا کا ہر انسان بات کر سکتا ہے، اور وہ اس کو اللہ تعالیٰ نے زبان کی طاقت دی ہے۔ یہ ضروری ہے کہ انسان اس بات کو سمجھے کہ بھائی انسان کو اللہ تعالیٰ نے مختلف زبانیں تو عطا کی ہیں، لینگویجز مختلف ہوں گی، شعوبا و قبائل لتعارف، یہ اللہ تعالیٰ نے تعارف کے لیے ہے، مختلف کلچر، مختلف زبانیں، لیکن ہر انسان ہر خطے کا بات کر سکتا ہے۔ تو پہلی صفت تو یہ تھی، اس پر میں نے تفصیل کے ساتھ گفتگو کی تھی، اور بات کرنے کے حوالے سے کہ وہ انسان کو کیسے بات کرنی چاہیے، کس طریقے سے کرنی چاہیے۔ تو دوسری جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو صفت عطا فرمائی ناظرین، وہ یہ ہے کہ انسان لکھ سکتا ہے۔ یہ جو لکھنا ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے قلم کی قسم کھائی، نون والقلم وما یسطرون، کہ اللہ قلم کی قسم کھاتے ہیں، سورہ قلم۔ اب یہ جو قلم ہے، اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، کہ وہ ذات کہ جو اقرا وربک الاکرم، کہ تیرا رب تکریم والا ہے، عزت والا ہے، اس کے نام کے رب، اپنے نام کے رب سے، رب کے نام سے پڑھ جو کہ عزت والا ہے، تکریم والا ہے۔ اور اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم، اور انسان کو وہ کچھ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا، اور قلم کے ذریعے سے۔ اب دیکھیں قلم، یہاں پہ قلم کی قسم کھائی گئی ہے، نون والقلم وما یسطرون۔ اللہ تعالیٰ نے کائنات کے اندر جو سب سے پہلی چیز کی، پہلی چیز پیدا کی اپنی قدرت سے، وہ قلم ہے۔ اور قلم کو جب پیدا کیا تو قلم نے کہا کہ میرا کام کیا ہے، میں کیا کروں؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا کہ لکھ۔ آخری انسان، قیامت تک آنے والے آخری انسان کی تقدیر کو لکھ دے، جو کچھ ہونے والا ہے اس کائنات میں۔ تو اس نے لکھ دیا، نون والقلم وما یسطرون، اللہ قسم کھا رہے ہیں قلم کی، اور وہ اس نے جو لکھا اس کی قسم کھائی۔ تو علامہ بالقلم، قلم ناظرین، اب دیکھیں بولنے میں اور لکھنے میں فرق ہے۔ بول ہر انسان کا بچہ بولتا ہے، بات کرتا ہے، لیکن ہر انسان لکھ نہیں سکتا، لکھنے کو سیکھنا پڑتا ہے، اور جو بھی لکھنا سیکھ جاتا ہے لکھ لیتا ہے۔ دنیا کے اندر اس شخص کو پڑھا لکھا شخص تصور کیا جاتا ہے جو اپنا نام لکھ سکتا ہے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ قلم کی طاقت کتنی بڑی طاقت ہے۔ اچھا، اب انسان سیکھ لیتے ہیں، لکھنا سیکھ لیتے ہیں، لیکن دوسری مخلوق لکھ نہیں سکتی، اس کو لکھنا نہیں آتا۔ اچھا لکھے گا کیا انسان؟ دیکھیں، میں بات کرتا ہوں یا میں بیان کر رہا ہوں، تو جو میں سوچ رہا ہوں، جو میرے دماغ میں ہے، جو میری فکر ہے، وہ جو میرے معافی ضمیر میں ہے، میں اس کا اظہار کر رہا ہوں آپ حضرات کے سامنے۔ اسی طریقے سے میں لکھ رہا ہوں، میں کیا لکھ رہا ہوں؟ میں وہ لکھ رہا ہوں جو میں سوچ رہا ہوں، جو میرے دماغ میں ہے، جو میرے ضمیر میں ہے، اس کو میں قلم کے ذریعے سے ورق پہ اتار رہا ہوں، زبان کے ذریعے سے بیان کر رہا ہوں، قلم کے ذریعے سے اس کو لکھ رہا ہوں۔ تو الذی علم بالقلم، تو اب ہر انسان لکھنا نہیں جانتا، لکھنا سیکھنا پڑتا ہے۔ لیکن دنیا کے اندر انسان ہی واحد مخلوق ہے جو لکھنا جانتی ہے، لکھنا سیکھ لیتی ہے، اور کوئی ہاتھی، شیر، گیدڑ، چیتا، جراف، بھیڑ، بکریاں یہ لکھ نہیں سکتی، لکھنا سیکھنا بھی چاہے تو لکھ نہیں سکتی۔
تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ صفت عطا فرمائی ہے، صلاحیت عطا فرمائی ہے. تو لہذا اب قلم جو ہے وہ ایک بہت بڑی طاقت ہے. دیکھیں قلم کی طاقت اتنی بڑی طاقت ہے کہ اللہ تعالیٰ قلم کے ذریعے سے انسانوں کی، لوگوں کی تقدیر کو بدل دیتے ہیں. قلم جو ہے، قلم کہتے ہیں نا، قلم کی مار بڑی سخت مار ہوتی ہے. زبان کی مار بھی ہوتی ہے، قلم کی مار بھی ہوتی ہے. یہ جو جج بیٹھا ہوتا ہے نا، جب یہ فیصلہ کرتا ہے نا، تو سزائے موت کا فیصلہ کرے تو فیصلہ کرنے کے بعد، لکھنے کے بعد اس قلم کو توڑ دیتا ہے. تو اب اللہ تعالیٰ نے انسان کو لکھنے کی صلاحیت عطا فرمائی، یہ صفت عطا فرمائی ہے. لیکن لکھنا سیکھنا پڑتا ہے. اس طرح سے اچھا بولنا سیکھنا پڑتا ہے. بولنا کمال نہیں ہے، اچھا بولنا کمال ہے. اسی طریقے سے لکھنا. اب یہ جو صلاحیت ہے ناظرین، آج کا مسلمان جو قلم سے دور ہو گیا، قلم سے دور ہوا، تو اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس کا نتیجہ نکلا کہ تنزلی کے اندر چلا گیا. اس کا نتیجہ نکلا کہ انحطاط کا شکار ہو گیا. جب مسلمان کے ہاتھ میں قلم تھا تو مسلمان پوری دنیا کے اندر رول کرتا تھا. آج مسلمان کے ہاتھ میں قلم نہیں ہے تو مسلمان جو ہے وہ آپ کے سامنے تنزلی کا شکار ہے. تو لہذا ناظرین، قلم کی طاقت بہت بڑی طاقت ہے. الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. کیونکہ قلم کے ذریعے سے آج جو کچھ یہ ہسٹری میں پایا جاتا ہے، تاریخ کے اندر پایا جاتا ہے، وہ سارا مورخ نے لکھا ہے. جو ہم سے پہلے کے ادوار ہیں، ان ادوار کو قلم بند کیا گیا، تحریر کر کے ان کی حفاظت کی گئی، کاتب نے اس کو لکھا تو آج ہم تک موجود ہے. یہ جو علم کتابوں کے اندر تھا اور اوراق کے اندر تھا، اس علم کو اتارا علماء نے، اسکالرز نے، فلاسفر نے قلم کے ذریعے سے، اور قلم کے ذریعے سے اس کو محفوظ کر دیا اور یہ ہم تک پہنچا. اسی طریقے سے مصحف عثمانی قرآن کی کتابت کی گئی اور باقاعدہ اس کو تحریر کیا گیا اور آج ہم تک موجود ہے. تو وہی تو بعد میں پرنٹنگ پریس بنے. لیکن پرنٹنگ پریس کے اندر بھی جو ہے وہ ایک زمانہ تھا کہ پہلے کتابیں کاتب لکھا کرتے تھے. ہمیں اچھی طرح یاد ہے ہمارے مدرسے میں ایک کاتب تھے مستقل، اور وہ مستقل کتابیں تحریر جو علماء لکھتے تھے، اور وہ خوش خطی کے اندر کتاب کو لکھا کرتے تھے. وہ کتاب کو لکھتے تھے، پھر کتاب جاتی تھی پرنٹنگ پریس میں اور پرنٹ ہو کے آتی تھی. تو آج بھی کاتب موجود ہیں. تو لہذا یہ جو کتابت ہے، لکھنا جو ہے، یہ ایک بہت بڑی صفت ہے جو اللہ تعالیٰ نے کس کو عطا کی؟ یہ انسانوں کو عطا کی. دیکھیں، لکھا ہوا آپ بیتی لکھی جاتی ہے، لوگ ڈائریاں لکھتے ہیں، لوگ اپنے مشاہدات لکھتے ہیں، لوگ سفر نامے لکھتے ہیں. لکھی ہوئی بات زیادہ اثر کرتی ہے، بولنے سے زیادہ لکھی ہوئی بات اثر کرتی ہے. بولی ہوئی بات کا تو انسان انکار کر سکتا ہے کہ میں نے یہ بات نہیں کی، یا میری بات کا یہ مطلب نہیں تھا، منکر ہو سکتا ہے، لیکن لکھی ہوئی بات کا منکر نہیں ہو سکتا. یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ. اللہ کہتا ہے جب تم کوئی معاملہ کرو، تداین کا، لین دین کا، کسی قسم کا کوئی معاملہ کرو، فاکتبوہ، اس کو لکھ لو. ولیکتب کاتب، اگر کاتب نہیں ہے تو دو گواہوں کی موجودگی میں اس کو لکھواؤ، اس کو لکھوا لو، گواہ بناؤ، لکھو. فاکتبوہ. تو جب تک امت کے ہاتھ میں قلم تھا، امت لکھتی تھی تو دنیا کے اندر رول کرتی تھی. دنیا کے اندر امت کے پاس طاقت تھی، اختیار تھا. امت جو ہے وہ پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کا دورہ تھا. جب سے باطل قوتوں کے پاس قلم کی طاقت آئی، آپ دیکھیں کہ وہ قوتیں کہاں سے کہاں چلی گئی. اور باقاعدہ جو ہے اس وقت بڑے بڑے جو ادارے ہیں جو صرف اس کام کے اندر ہیں کہ روزانہ جو کچھ ہو رہا ہے دنیا کے اندر، جو نئی چیزیں ایجاد ہو رہی ہیں، جو نئی دریافت ہو رہی ہیں، جو مشاہدات ہیں، ان کو لکھا جا رہا ہے تاکہ آنے والے دور کے لیے وہ بات محفوظ ہو جائے. اور وہ بات دیکھیں، اگر علماء نے اور ہمارے اکابرین صحابہ کرام نے احادیث کو نہیں لکھوایا ہوتا،
اور ان کو ضبط میں نہیں لایا ہوتا، اسی طریقے سے حضور کی سیرت کو ضبط میں نہیں لایا ہوتا، لکھا نہیں گیا ہوتا، اسی طرح سے جو تاریخ ہے اس کو نہیں لکھا گیا ہوتا، تو آج ہمارے سامنے جو پکچر ہے ماضی کی، ہمارے جو ادوار تھے ماضی کے، تو وہ تو ہمارے سامنے نہیں ہوتے. تو لہذا لکھنا، قلم، یہ بہت بڑی طاقت ہے. اور میری آپ سے گزارش ہے کہ آج ہم مسلمان لکھنے سے دور ہیں، قلم سے بھاگتے ہیں. کہا جاتا نا یہ قلم کے چور ہے. جب آپ کسی کو بولو لکھو تو کہتا ہے یار اچھا سستی، لکھنے میں سستی، کائلی. تو لہذا مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میرے والد صاحب آڈٹ کیا کرتے تھے، اور ان کے پاس ایک لال رنگ کی پینسل ہوتی تھی، وہ آفیشیل پینسل ہوتی تھی، آفیشیل، وہ صرف گورنمنٹ کے جو آڈیٹرز ہوتے تھے ان کے پاس ہوتی تھی. تو والد صاحب بولتے ہیں کہ جب ہم فائلیں چیک کرتے تھے تو اس پینسل سے جب ہم نشان لگاتے تھے یا کوئی مارک کرتے تھے یا کوئی بات لکھتے تھے، وہ اتھینٹک بات ہوتی تھی اور اس کی ایک اہمیت ہوتی تھی. تو لہذا ناظرین، آج آپ دیکھ لیں کہ قلم سے ہم دور ہیں، اور ہمارے بڑوں بڑوں کو لکھنا نہیں آتا. لکھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ صرف نام لکھ لیں یا چند باتیں لکھ لیں. جو آپ سوچ رہے ہیں اس کو آپ کاغذ پہ اتاریں. یہ صفت اللہ تعالی نے انسان کو عطا کی ہے، اور یہ انسان ہی کی فضیلت ہے کہ وہ لکھ سکتا ہے. تو میری گزارش ہے کہ لکھنے کی طرف ضرور دھیان دیا جائے، توجہ دی جائے. پہلی بات تو بیان کرنے کی صلاحیت، اور قلم کے ذریعے سے اللہ نے علم دیا. اب جہاں پہ قلم ہوگا وہاں پہ کتاب ہوگی، کاپی ہوگی، وہاں پہ اوراق ہوں گے، وہاں پہ جو ہے لکھا جائے گا. تو وہاں تو لازمی ہے کہ بھئی کاپی کا ہونا ضروری ہے. تو لہذا یہ دو صفتیں ہوں گی. تیسری صفت کیا ہے ناظرین، جو انسان کو اللہ تعالیٰ نے عطا کی، جو انسان کو اور مخلوقات سے ممتاز کرتی ہے، وہ صفت ہے ہاتھوں کی. یہ جو ہاتھ ہے نا انسان کو، اللہ تعالیٰ نے یہ ہاتھ دیے، بازو دیے. جو بازو ہیں، یہ ہاتھ، دنیا کے اندر جتنی مخلوقات ہیں وہ اپنے بازوؤں کا اس طور پہ استعمال نہیں کر سکتی جس طور پر انسان استعمال کر سکتا ہے. دیکھیں کئی، جیسے آپ دیکھیں، آپ کہیں گے جی بندر ہے، بندر اپنے ہاتھوں کا استعمال کرتا ہے، اور جو ہے بندر ہاتھ سے کھاتا ہے، پاؤں سے کھاتا ہے. باقی اور کوئی مخلوق بتائے آپ؟ بہت کم کوئی کدکور ہوگی جو میرے ذہن میں آ رہی ہے. میرے خیال میں بندر یا بدمانس ہی ہے، اس کے علاوہ تو کوئی ایسی مخلوق نہیں ہے جو ہاتھوں کا استعمال کرتی ہو. تو باقی انسان کے ہاتھ جو ہے، الکاسب حبیب اللہ، جو کاسب ہے اللہ کا دوست ہے. انبیاء کرام جو تھے وہ ہاتھوں کا ہنر استعمال کرتے تھے. حضرت زکریا علیہ السلام بڑائی تھے، حضرت داؤد علیہ السلام لوہار تھے. تو کوئی برتن بناتا تھا، کوئی ہاتھوں کے ذریعے سے کھیتی باڑی کرتے ہیں، ہاتھوں کے ذریعے سے فیکٹریوں میں کام کیا جاتا ہے. کتنی مشینیں بن جائیں لیکن ان مشینوں کو چلانے والے ہاتھ ہیں. 2 منٹ کے لیے اگر ہمارے ہاتھ نہ ہو، اگر ہمارے ہاتھ نہ ہو، آپ تصور کریں کہ انسان کی زندگی کیسی ہوگی. 2 منٹ کے لیے تصور کریں کہ ہاتھ نہ ہو. یہ جتنی آپ کو آج ترقی نظر آ رہی ہے، دریافت جتنی آپ کو ٹیکنالوجی ہے، اور بڑی بڑی جو آپ کو بلڈنگیں اور بڑی بڑی آپ کو فیکٹریاں، ہر چیز آپ دیکھیں انسان کس سے کام کرتا ہے؟ ہاتھ سے کام کرتا ہے. کمپیوٹر بھی ہاتھ سے چلا رہا ہے، لکھ بھی ہاتھ سے رہا ہے، ہر چیز ہاتھ سے. فیکٹریوں میں ہاتھ، گاڑی ہاتھ سے، پائلٹ ہاتھ، ہر بندہ مشینیں ہاتھ سے. کپڑے ہاتھ سے دھوئے جا رہے ہیں، صفائی ہاتھ سے کی جا رہی ہے، سلائی ہاتھ سے کی جا رہی ہے، برتن ہاتھ سے بنائے جا رہے ہیں، جوتے ہاتھ سے بنائے جا رہے ہیں، کھانا ہاتھ سے پکایا جا رہا ہے. ہر چیز آپ تصور کریں اگر انسان کے ہاتھ نہ ہو، اور جس انسان کے ہاتھ نہیں ہوتے وہ کیسا ہے، وہ کس طرح سے زندگی گزارتا ہے؟ وہ زندگی نہیں گزار سکتا، بہت مشکل ہوتا ہے. تو لہذا ناظرین، اب انسان کے پاس ہنر ہونا چاہیے. جس انسان کے پاس ہنر ہوتا ہے وہ کبھی بھی بے روزگار نہیں ہوتا. لیکن جو یہاں آپ دیکھ لیں، جو مکینک ہے، جو کارپینٹر ہے، جو الیکٹریشین ہے، جو پلمبر ہے، جو انجینئر ہے، جو
اپنا یہ جو بوائلر ٹھیک کرتے ہیں، یہ جو ڈینٹسٹ ہیں، اسی طریقے سے جو لیبارٹریز کے اندر کام کرتے ہیں، جو کمپاؤڈر ہیں، جو نرسز ہیں، ہر ایک کو آپ اٹھا کر دیکھیں، ہر فیلڈ کو آپ اٹھا کر دیکھیں، اس میں ہاتھوں کا استعمال. سرجن، بڑے سے بڑا سرجن، اگر اس کے ہاتھ نہیں ہے، وہ کتنا بڑا سرجن ہو آپریشن نہیں کر سکتا. کتنے بڑے آپ ڈینٹسٹ ہو، ہاتھ نہیں ہے، آپ ڈینٹسٹ نہیں بن سکتے. آپ جو ہے وہ علاج نہیں کر سکتے، آپ لوہار نہیں بن سکتے، آپ کارپینٹر نہیں بن سکتے، آپ جو ہے کوئی کام آپ نہیں کر سکتے اگر آپ کے پاس ہاتھ نہ ہو. تو اور جو مخلوقات ہیں، ان مخلوقات کو اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت نہیں دی ہے. تو اب اس سے بات پتہ چلی کہ مسلمان جو ہے وہ ہاتھوں کا استعمال صحیح کرتا ہے. ہنر، ہمارے معاشرے کے اندر، ہماری سوسائٹی کے اندر ہنر کو عیب سمجھا جاتا ہے. ہنر عیب نہیں ہوتا. اگر آپ درزی ہیں تو عیب کی بات نہیں ہے، اگر آپ لوہار ہیں تو عیب کی بات نہیں ہے، اگر آپ کارپینٹر ہیں تو عیب کی بات نہیں ہے. ان ملکوں کے اندر جو ہنر مند ہوتے ہیں وہ ان کی انکم زیادہ ہوتی ہے، وہ زیادہ پیسہ کماتے ہیں، ان کی ویلیو ہوتی ہے. اور اسی لیے کہا جاتا ہے کہ بھائی اپنے بچوں کو ہنر سکھائیں. ہنر، یہ جو ہنر ہوتا ہے یہ آپ کے ساتھ رہتا ہے. اگر آپ کے ہاتھ میں ہنر ہے تو آپ پاکستان میں بھی کارآمد ہیں، اور آپ یو کے میں بھی کارآمد ہیں، آپ امریکہ کے اندر بھی ہیں، آپ جو ہے دنیا کے ہر ملک کے اندر ہیں، کیونکہ آپ کے پاس ہنر ہے. تو ان کے پاس ہنر ہوتا ہے، وہ دنیا کے کسی ملک میں جاتے ہیں اور اپنا کام شروع کر دیتے ہیں. سم ٹائم ڈگریاں کسی کام کی نہیں ہوتی، سم ٹائم ہنر کام آتا ہے، اکثر ہنر کام آتا ہے. تو لہذا خود بھی ہنر سیکھیں، اپنے بچوں کو بھی سکھائیں. کسی قسم کا بھی ہنر سیکھ لیں. کوئی آدمی بھی ہنر سیکھے گا وہ بے روزگار نہیں رہے گا، وہ ہمیشہ باروزگار رہے گا. اور اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا القاسب حبیب اللہ، ہاتھ سے کام کرنے والا اللہ کا دوست ہے. کیوں؟ کہ وہ محنت کرتا ہے، وہ مزدوری کرتا ہے، وہ اپنے ہاتھوں کا استعمال کرتا ہے. تو لہذا ناظرین، اب یہ 3 صفات ہیں جو انسان کو دوسری مخلوقات سے ممتاز کرتی ہیں. علامہ البیان، بات کرنے کی صلاحیت، بولنے کی طاقت، پھر لکھنا، قلم، اور تیسرا ہنر. اب جس شخص کے پاس یہ 3 چیزیں ہوں، بات کرنے کی صلاحیت ہو، مختلف زبانیں بولتا ہو، اچھے انداز سے گفتگو کرتا ہو، عہد کی زبان بولتا ہو، تو وہ انسان کبھی بھی ناکام نہیں ہوتا. اس عہد کی زبان کون سی ہے؟ انگلش. اسلام کی زبان کون سی ہے؟ عربی. اور علماء کی کتابوں کی زبان جو ہے وہ اردو ہے. تو لہذا جو انسان بھی انگلش بولتا ہوگا وہ دنیا کے کسی ملک میں بھی جائے گا، اس کو کمیونیکیشن کی پرابلم نہیں ہوگی. اظہار کرنے کا ذریعہ اس کے پاس ہے، افہام و تفہیم. اسی طریقے سے لکھنا، دیکھیں، لکھنا، عہد کی زبان کو لکھنا، اپنی زبان کو لکھنا، تو یہ بنیادی چیز ہے. اپنے بچوں کو خود بھی سیکھیں، اپنے بچوں کو بھی سکھائیں. بولنا، اچھی طرح سے بولنا، اچھے انداز سے بات کرنا، اور لکھنا، اور لکھنے کی صلاحیت کا ہونا، اور اس کی اسکل کو بڑھانا. اور تیسرا ہے ہنر، اسکل. یہ 3 چیزیں جن قوموں کے پاس یہ 3 چیزیں ہوتی ہیں ناظرین، وہ قومیں ترقی کرتی ہیں. آج ہمارے ملک کے اندر بدقسمتی سے اچھا کارپینٹر نہیں ملتا، اچھا پلمبر نہیں ملتا، اچھا الیکٹریشین نہیں ملتا، اچھا درزی نہیں ملتا. ہمارے ملکوں میں ہنر سیکھنا عیب کی بات ہے. کیوں؟ ایسا کیوں ہے؟ یہ کیوں ہم نے ایک نظریہ قائم کیا ہے؟ کیوں نہیں ہم بڑے بڑے جو ادارے ہیں وہ قائم کیوں نہیں کرتے جہاں پہ بچوں کو، نوجوانوں کو ہنر سکھایا جائے؟ کیوں نہیں قائم کرتے؟ ہر بچہ یونیورسٹی نہیں جا سکتا، لیکن ہر بچے کو ہنر آنا چاہیے تاکہ وہ اپنا روزگار کما سکے. تو اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو، ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے ناظرین. اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو وہ فہم عطا فرمائے، وہ عقل عطا فرمائے کہ جس کے ذریعے سے وہ اپنے وقار کو بحال کر سکے. اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.